बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा ये बिल्कुल यूनिक और एंटीक किस्म का होगा। इसमें हम बात ये करेंगे कि जितने भी हमारे हेल्थ से रेलिवेंट पैरामेडिकल्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं, जीपी हैं, नर्सेज हैं, या इसके साथ जितनी भी हमारी मेडिकल से रेलिवेंट और बाकी जितनी भी स्पेशलिटी जुड़ी होती हैं, ये सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी ही फील्ड के अंदर रहते हैं और अपनी ही फील्ड में काम करते रहते हैं। दुनिया चूँकि एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। हर आने वाले दौर के अंदर एक नई से नई एडवांसमेंट होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई दुनिया आबाद होती है। जब हमारे प्रोफेशनल जो हैं वो इसको अडॉप्ट नहीं करते या इन चीज़ों को जो है वो सीखते नहीं हैं या इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, या हमारी हेल्थ प्रोफेशनल कम्युनिटी का कोई बंदा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो के उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देता, तो वो लोग दुनिया से बहुत पीछे निकल जाते हैं। और वो लोग जो छोटा मोटा एक स्टोर चला रहे होते हैं, करियाना चला रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के और बिजनेस कर रहे हैं, वो डे बाय डे अपनी ब्रांचेस खोलते चले जाते हैं और वो तरक्की करते जाते हैं। एक घर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर यूरोप, दुबई और डिफरेंट मुल्कों में वो अपना बिजनेस डेवलप कर देते हैं। आज हमने प्रोग्राम ये इसलिए रखा, हमने एक ऐसी स्पेशलिटी और एक ऐसे डॉक्टर्स को बुलाया जो बेसिकली हमारी ही कम्युनिटी के अंदर से हैं और फिर उसके साथ साथ वो बिज़नेस करते हैं पूरी दुनिया में। और उनके बिज़नेस के साथ वो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आके हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं दुनिया में, कौन सी ऐसी एडवांसमेंट है, क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने फोकस किया हुआ है, और आप हमारे हेल्थ प्रोफेशनल को गाइड भी करें कि अगर वो सुबह शाम दिन रात लगा के अपना कोई सरमाया इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, दिन रात मुल्क से बाहर जाते हैं, ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी भी कोने में, वो जब अपना सरमाया इकट्ठा करते हैं फिर उस सरमाए को महफूज कैसे करें, किस तरह जो है वो अपना मुस्तकबिल रोशन करें, कौन से प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाएं और क्या बिज़नेस करें कि जो उनके लिए सिक्योर भी हो, जो वो ना भी हो तो उनको वहाँ से किसी न किसी तरह का रेवेन्यू आता रहे और उनकी ज़िंदगी जो है वो महफूज हो सके। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन को दावत दे रखी है, वो हमारे डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो उनको हमने दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मंजर आलम, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और साथ बिजनेस डेवलपर के इंटरप्रेन्योर के मास्टर भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि जब भी हमने आपसे रब्ता किया आपने क्विक रिस्पॉन्स किया और फौरी तौर पे जो है वो हमारी प्रोफेशनल्स को गाइडलाइन देने के लिए हमारे लिए अवेलेबल हो गए। जी, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो मुझे आना तो पड़ता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हम अपने हर गेस्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, एजुकेशनल जर्नी, कि आपने एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ये बिज़नेस का ख्वाब कैसे देखा और फिर आपकी ये जो जर्नी है ये कैसे यहाँ तक पहुँची। ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर बना। मैंने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 94 में ग्रेजुएशन की, फिर मैंने रेडियोलॉजी में काम किया, कुछ स्पेशलाइज किया। ठीक। उसके बाद मैंने CSS भी किया 99 में। ठीक है। लेकिन जहाँ पे अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा होता है बंदा वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। तो एक्सीडेंटली किसी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में मेरी रियल एस्टेट वाले बंदे से एक मुलाकात थी, ठीक, जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। ठीक है। जब उसने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको क्या पता ये ज़मीनों के कारोबार कैसे होते हैं। ठीक है। तो ये जो जुमला था इसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया और मैंने कहा कि अगर मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, स्पेशलाइज कर सकता हूँ, CSS कर सकता हूँ, या कोई भी इम्तहान पास कर सकता हूँ, तो रियल एस्टेट का कारोबार भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। एट दैट डे नेक्स्ट आवर में मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने रियल एस्टेट का बिज़नेस शुरू कर दिया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बड़ी कामयाबी दी, बड़ी इज़्ज़त दी, और मेरी ही कम्युनिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस का शौक़ तो पड़ गया, तो आपने आगे डॉक्टरी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? देखिए, डॉक्टरी एक फुल टाइम काम है। आप जो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं जी कीमती, वो इंसान की सेहत और जान होती है। ठीक है। इसी तरह रियल एस्टेट भी फुल टाइम काम है। ठीक है। ये दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है। अगर दोनों काम करेंगे तो मैं दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं
ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹروں کے لیے ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے تو میں نے پھر یہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ انتخاب کیا ٹھیک ہے اور میں نے پھر اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا شروع کیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بتایا کہ ہم بیسیکلی یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان کو پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا، ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو ریئل اسٹیٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے پروگرام شروع کرتے وقت جو بات کہی، جہاں سے تمہید آپ نے باندھی سر کہ ڈاکٹر اپنا کام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، مریضوں کی خدمت کرتے ہیں اور چند پیسے جمع کرتے ہیں، بڑی محنت کے ان کے حق حلال کے پیسے ہوتے ہیں. سر لیکن ان کو چونکہ وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیسے کو کہاں انویسٹ کریں. اس کے مقابلے میں جو کاروباری طبقہ ہے وہ چونکہ فل ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کی ایکسپینشن زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ بتایا جائے کہ وہ جو بھی ان کی ارننگ ہے یا سیونگ ہے اس کو وہ کہاں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دنیا جہاں میں مختلف جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے، ریل اسٹیٹ آپشن ہے، اس کے بعد آپ کی کموڈیٹیز ہیں. ریسنٹلی گولڈ کے بارے میں بڑی فلکچویشن آئی، گولڈ ہے، لیکن ان میں سے سب کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل گولڈ بڑا پاپولر ہے لیکن گولڈ کو اب رکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے. اور گولڈ کی ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے. اس سے اوپر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اسٹاک مارکیٹ بڑی وولٹائل ہے، اسپیشلی ہمارے جیسے ملک کے اندر ٹھیک. جہاں پہ اسٹیبلٹی کا لفظ جو ہے نا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. سر یہاں کوئی نہ کوئی معاملات ایسے چلتے ہیں کہ وہ اسٹاک مارکیٹ انڈر پریشر رہتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کموڈیٹیز. ٹھیک ہے. اب انٹرنیشنل وار سینیریو بنا ہوا ہے تو اس میں بھی کہیں پہ ایک میزائل چلتا ہے تو ہر چیز پہ فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آخر میں لے دے کے کیا رہتا ہے، وہ ہے زمین. ٹھیک ہے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ زمین کبھی نقصان نہیں دیتی، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ہمارے جیسے ملک میں کہ جہاں پہ پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اچھے گھروں کی تعداد ہمیشہ آبادی سے کم رہے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ریل اسٹیٹ کی جو گروتھ یا ان کے بڑھنے کا امکان ہمیشہ زیادہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کو اپنا سرمایہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے اندر لگانا چاہیے. اور جو گروتھ میں نے 2003 سے لے کر آج تک اگر میں کیلکولیٹ کروں تو کرنسی اسٹاک ایکسچینج یا کسی بھی گولڈ کو بھی لے لیں تو جو گروتھ میں نے ریل اسٹیٹ میں دیکھی وہ کسی اور شعبے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ شارٹ ٹرم بزنس کہیں جو مرضی کر لیں لیکن لانگ ٹرم آپ ریل اسٹیٹ کے بارے میں ہی پازیٹیولی اپنے آپ کو انگیج کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، تو ریل اسٹیٹ کی دنیا میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ریل اسٹیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پوری دنیا کو اسٹڈی کرتے ہیں سر کہ دنیا میں امریکہ میں کیا ہے، جاپان میں کیا ہے. ہماری ریل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایکچولی پاکستان سے باہر نکل کے چلی جاتی ہے دبئی، اور دبئی سے انگلینڈ. ٹھیک. یہ 3 ملک ہیں جہاں پہ پاکستانی جو ہے نا جہاں ان کی ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو انگلینڈ میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ پاکستان سے جانا بہت مشکل کام ہے، لیگلی آپ پیسہ نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ انہوں نے اس طرح کے لاز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ وہاں پہ گروتھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ملک نہیں چاہتے کہ ریل اسٹیٹ میں پیسہ ڈمپ ہو. ٹھیک. دبئی میں سارا بزنس ہی ریل اسٹیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن دبئی میں جتنی 40 لاکھ کی پاپولیشن آج تک وہاں پہ ہے اور اس کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو چکی ہے. ٹھیک. اب اگلے جو 3 سال ہیں ان میں ہر روز ایک نئی بلڈنگ کا پوزیشن آئے گا. ٹھیک. کیونکہ یہ ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ٹھیک ہے. جب سپلائی زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو کریکشن آتی ہے. ٹھیک ہے. تو دبئی کے اندر کچھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کچھ کریکشن کے یا اسٹیبلٹی کی طرف چل رہے ہیں، وہاں پہ گروتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے. پاکستان میں پچھلے 2-3 سال سے جو ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے تھوڑی سی ڈاؤن رہی، سلو رہی ڈیو ٹو گورنمنٹ کی پالیسیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کے اندر کچھ چیزوں کو ریگولرائز کر رہی ہے، ٹرانسفارم کر رہی ہے، ٹرانسپیرنٹ کر رہی ہے، جو کہ اچھا بھی ہے کہ ان چیکڈ ریل اسٹیٹ کی بجائے وہ اس کو ایک آرگنائزڈ ایک سسٹم کے تحت لا رہی ہے. ٹھیک ہے. جس میں الٹیمیٹلی آنے والے چند ماہ میں ریل اسٹیٹ کی گروتھ بڑی تیز ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا سر، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ کے اوپر ہی ہمارا فوکس ہے، تو ہم نے سنا تھا پچھلے دنوں میں نیوز کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ روڈا کچھ بن گیا ہے.
تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ بیسیکلی روڈا کیا ہے. روڈا از دی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے. اب چونکہ شہر بڑھ گئے پورا، اگر ہم لاہور کو دیکھیں تو لاہور میں آپ ایک طرف قصور پہنچ گئے، ایک طرف ملتان روڈ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. ایک طرف واغہ بارڈر پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ایکسپینشن کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو راوی کے کنارے جو راوی کی سراؤنڈنگز میں جو ایریاز ہیں یہاں پہ ابھی کافی سارا خالی ایریا پڑا ہوا تھا، آباد کاری نہیں ہوئی. آباد کاری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ بڑا خوبصورت ایریا ہے. اچھا. تو گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی بنائی بیک ان، یہ کافی دیر سے معاملہ چل رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی لاسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ایک اتھارٹی بنی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، روڈا کے نام سے. روڈا کے نام سے. ٹھیک ہے. اس کا مخفف روڈا ہے. اور اس روڈا نے لاہور میں فرسٹ ٹائم آفٹر اسلام آباد ایک پلانڈ سٹی کا کنسیپٹ دیا. ٹھیک ہے. اور پلانڈ سٹی نہ صرف یہ پلانڈ سٹی ہے بلکہ یہ دبئی کی طرز پر دریا کے خوبصورت کناروں پر ایک نیا تعمیر شہر ہوگا. آباد ہوگا. ایک نیا شہر تھا، ایک نیا شہر بھی ہوگا اور دریا کے کنارے انتہائی خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستان میں ایسی دوسری مثال نہیں ہوگی. جی. ٹھیک ہے. جیسے یہ 1,40,000 ایکڑ پہ محیط ہے. ٹھیک ہے. اور 46 کلومیٹر راوی کی لینتھ ہے جو لاہور کے اندر سائفن سے لے کر مانگا منڈی تک ہے. ٹھیک تو ہے. اس کے اوپر روڈا کو ڈیزائن کیا گیا. انٹرنیشنل لیول کے جو ٹاؤن پلانرز ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا. اور آج یعنی آج سے لے کر 100 سال تک کہ جتنی ٹریفک ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی گھروں کی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنے انڈر پاس ہیں، جتنے پل ہیں، وہ آج ڈیزائنڈ ہے. ٹھیک. 377 کلومیٹر سڑکوں کا نیٹ ورک روڈا کے اندر ڈیزائن کر دیا گیا جو ادھر ہی. جو روڈا کے اندر بنے گا. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل میں نام نہیں لیتا یا میں کہہ دیتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے انٹری ایگزٹس کا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی روڈ کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، پل بن رہے ہیں، مصیبت آئی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. روڈا کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ لاہور میں روڈا کے ذریعے پاکستان کی 3 موٹر ویز ہیں. لاہور سیالکوٹ موٹر وے ان کو لنکڈ کیا. وہ روڈا کے اندر ہے. ٹھیک ہے. لاہور اسلام آباد موٹر وے روڈا کے اندر ہے. لاہور کراچی یا لاہور ملتان موٹر وے وہ بھی روڈا کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو 3 موٹر ویز پورے پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہیں، وہ روڈا کے اندر ہے. تو روڈا کے ذریعے پورے پاکستان سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. جی یعنی ان تینوں موٹر وے کے جو ایگزیکٹ ہیں وہ بھی ایگزٹ ان کے انٹری ایگزٹس روڈا کے اندر ہو رہی ہیں. روڈا کے اندر. روڈا کے اندر ہو رہی ہیں. یعنی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر کسی جگہ موو نہیں 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 کہیں نہیں کہیں نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. سر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ روڈا کی یا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی؟ انیشلی جو میرے نالج میں ہے کہ یہ پلان کیا گیا کہ ایل ڈی اے ول کنڈکٹ دی ٹوٹل اس کی جو ٹاؤن پلاننگ تھی، اس کی جو ایکسیکیوشن تھی، لیکن ایل ڈی اے کی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پہ، کرپشن اور کیپیسٹی نہیں تھی ان کی. اس لیے ایک اتھارٹی قائم کی بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کا نام رکھا گیا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے. دنیا جہاں یہ سے یعنی بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، جسٹ لائک ڈی ایچ اے ہے، جسٹ لائک سی ڈی ہے، جسٹ لائک ایل ڈی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا چونکہ سٹارٹ سے کیا گیا اور اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ انٹرنیشنل معیار کے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی ایک سنگل ایگزامپل ایسی نہیں آئے گی کہ جہاں پہ کوئی میل پریکٹس ہو. ٹھیک ہے. چونکہ یہ انٹرنیشنل طرز کا شہر بن رہا ہے تو اس کے معاملات اور اس کے جو اصول ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہی اس کو قائم کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ روڈا جو بنے گا، ایک عام آدمی اگر اس کا خواب دیکھے تو وہ روڈا میں کیا کیا چیزوں کو دیکھے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روڈا ول بی دبئی آف لاہور. ٹھیک ہے. اس سے کم نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. یعنی یہ لاہور کا دبئی ہوگا، یہ لاہور کا دبئی ہوگا. ایکچولی اس وقت کی جو گورنمنٹ نے جو اس کو ڈیزائن کیا تو اس پہ پرپس بھی یہی تھا کہ جس طرح دبئی میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ آتی ہے اس طرح روڈا کے ذریعے لاہور میں اور الٹیمیٹلی پاکستان میں دنیا جہاں سے پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی ہم اس طرف جا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کا یا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو اس میں دبئی کی طرز کی بلڈنگیں بنیں گی؟ بالکل بالکل کوئی اس میں دوسری دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جی راوی کو جو اس کی لینتھ ہے کہیں سے راوی 2 کلومیٹر چوڑا ہے، کہیں سے ½ کلومیٹر چوڑا ہے، تو پورے راوی کو 1 کلومیٹر چوڑا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. راوی کے کنارے 30 فٹ اونچے باندھ بنائے جا رہے ہیں اور باندھ کے اوپر 300 فٹ کی میرین ڈرائیو بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم پرومینٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو 300 فٹ کی جو میرین ڈرائیو ہے راوی کے دونوں طرف، یہ پورے 46 کلومیٹر چلے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر سی بی ڈی کی طرز کی ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی.
ٹھیک تو ہے ایک نیا شہر، ایک نیا ماحول یہاں پہ ہو رہا ہے جو صرف اور صرف یا سی بی ڈی میں ہے یا وہ راوی کے کنارے ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، سی بی ڈی اور روڈا جی، ان کی آپس میں کیا کنیکٹیوٹی؟ یہ سسٹر آرگنائزیشنز ہیں جی. ٹھیک یہ ہے ایک ہی مینجمنٹ ہے ان کی ٹھیک ہے اور ایک ہی فارمیٹ پہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جی یعنی یہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے؟ جی ایسی جیسے دیکھیے یہ سی بی ڈی ہم نے پریکٹیکلی دیکھا یہ ڈیولپ ہو گیا ہے. ٹھیک. یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ایریاز کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں یہ سی بی ڈی کا نام آ رہا ہے. ٹھیک تو ہے ایسے کئی سی بی ڈی وہاں بننے ہیں ٹھیک ہے روڈا کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، روڈا کا جب نام آتا ہے تو جب ہم راوی کا نام لیتے ہیں تو فوری طور پہ لوگ چونک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی راوی میں تو فلڈ آتا ہے، یا راوی کے ایریے میں کیسے آباد کاری ہوگی؟ تو ان کو ہم کیسے یہ سمجھیں؟ بڑا اچھا سوال کیا اور یہ پچھلے دنوں چونکہ فلڈ آیا بھی تھا اس میں. دیکھیں جب روڈا کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں راوی کے کنارے 30 فٹ باندھ بنائے گئے ہیں. ٹھیک. تو راوی چونکہ لاہور کے اندر 46 کلومیٹر ہے تو اس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا تھا کہ پہلے 15 کلومیٹر پہ 2026 تک کام ہونا تھا، اگلے 15 کلومیٹر پہ 2026 سے لے کر آگے کام ہونا تھا. ٹھیک. تو جب یہ سیلاب آیا تو پہلے 15 کلومیٹر میں کام ہو چکا تھا، وہاں پانی کا ایک قطرہ باہر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اگلے جو 15 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر پہ بھی کام ہونا باقی تھا. تو اس فلڈ کی وجہ سے جو ہائپ کریٹ ہوئی یا جو سٹریس آیا، جو شور مچا، اس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب نے فوری طور پر 150 ارب روپے 150 بلین روپیز فوری طور پہ سینکشن کر کے گرانٹ دے دی روڈا کو کہ جو کام آپ نے 8 سالوں میں کرنا ہے وہ ہمیں نیکسٹ فلڈ سے پہلے کمپلیٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اگلے ایک سال میں بارشوں سے پہلے یہ جو بند والا بنانے والا کام ہے جس کو ہم ریور امبیکمنٹ کہتے ہیں، یہ کام مکمل ہو جائے گا. تو یہ والا جو فیئر تھا یہ ختم ہو جائے گا اب. ٹھیک ہے، یعنی وہ فلڈ والی سچویشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اور اگر یہ بند بن جاتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جو پانی آیا تھا وہ 2 لاکھ کیوسک پانی آیا تھا. تو 6 لاکھ کیوسک پانی بھی آ جائے تو وہ گزر جائے گا، تو وہ آرام سے گزر جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، دوسرا یہ کہ جیسے ہم بات یہ کر رہے ہوتے تو اگر ایک عام آدمی یہ سمجھے کہ روڈا شروع سے کہاں سے ہو رہا ہے اور اینڈ اس کا کہاں پہ ہوگا؟ روڈا شروع ہو رہا ہے جی سائفن سے اور راوی کے کنارے راوی کی بات کر رہا ہوں. سائفن سے شروع ہو کے مانگا منڈی تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ایئرپورٹ سے تھوڑا سا آگے اورنج ٹرین کی لائن ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور راوی کے دونوں طرف یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک قسم کا کالا شکا کو انیشل فیز 1 کی اس کی لائن ہے وہ جو ساتھ چلی، اسی طرح راوی کے دونوں طرف ان کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف کا ٹوٹل میجرمنٹ 46 کلومیٹر کا 46 کلومیٹر کا یہ آباد ہوگا پراپر. یہ پراپر ڈیزائنڈ ہے اور آباد ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے ہم ہیلتھ پروفیشنل کی بات کر رہے تھے، یہ تو ہم نے روڈا کو سمجھا. جی اب ہیلتھ پروفیشنل جو ہے نا اس میں کیسے اپنے آپ کو لے کے آئیں اور کس طرح انویسٹمنٹ کریں اور ان کے لیے کیا؟ اچھا دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ روڈا ایک نیا شہر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو روڈا کی جو اتھارٹی ہے انہوں نے شہر میں بسنے والے لوگوں کی جتنی بھی انسانی ضروریات ہیں ٹھیک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو زندگی کے ہمارے شعبہ جات ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے جتنا بھی نیٹ ورکنگ ہے یا اس کے ضروریات ہے پورا کرنے کے لیے متعلقہ شعبوں کو یا شعبوں کے ایکسپرٹس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کی الگ الگ. ہاں، اب جیسے دبئی میں ایجوکیشن سٹی ہے، اسپورٹ سٹی ہے، موٹر سٹی ہے، ہیلتھ سٹی ہے، میڈیا سٹی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تمام ڈپارٹمنٹس یا تمام شعبہ جات کو روڈا میں بھی قائم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور روڈا سب سے زیادہ اہمیت اس میں ہیلتھ کو دے رہا ہے، ہیلتھ کے بعد ایجوکیشن کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کسی بھی جگہ پہ اگر ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں گی یا ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں گی تو آباد کاری بہت آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی. اچھا سر، یہ جو روڈا میڈیکل اربنائزیشن کمیٹی ہے، جی یہ کمیٹی کا پرپز کیا ہے اور اس کمیٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں اور آپ کو خصوصی طور پر کیوں شامل کیا؟ یہ کمیٹی جی دیکھیں، روڈا نے ہیلتھ کے جتنی بھی انٹرنیشنل لیول کے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، ان کو ان میں شامل کیا ہے. اور مجھے خصوصی طور پہ شامل نہیں کیا گیا جی، میں ایک عام سا ممبر ہوں. مجھے کہا گیا کہ چونکہ میں میڈیسن سے بھی وابستہ ہوں اور میں ریل اسٹیٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مجھے کہا گیا کہ جی میں بھی اس کمیٹی کے ساتھ اپنے روابط بڑھاؤں اور ان کو اسسٹ کروں، ان کے ساتھ مل کے کام کروں. ٹھیک ہے. اس کمیٹی کا پرپز یہ ہے کہ روڈا کے اندر جو ہم نے ہیلتھ کی فیسلٹیز لانی ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز لانے ہیں، کالجز لانے ہیں، الائڈ سائنسز کے لوگ لانے ہیں، ان کو قائم کیسے کرنا ہے اور کتنی دیر میں کرنا ہے تاکہ آبادی کو لایا جا سکے. تو اس کے اوپر یہ کمیٹی کام کرے گی.
ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس میں جو باقی ممبر ہیں وہ سارے میڈیکل کالجز کے ساتھ لنک ہیں؟ اس میں جو ممبرز ہیں وہ پاکستان کے نہیں، وہ دنیا جہان میں نامی گرامی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جی پروفیسرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، ان لوگوں کو شامل کیا گیا، چونکہ ابھی اس کا روڈا نے آفیشیلی اس کمیٹی کو اناؤنس کرنا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ میں اس روڈا ہی اس کو اناؤنس کرے. میں تب تک ہم بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ روڈا نے دنیا جہان کے جو نامی گرامی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کو اس میں شامل کیا. ٹھیک ہے. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی ملا ہے اور ان کو سمجھنے کا موقع، ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور ان کی تھاٹس بھی آپ تک پہنچے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک جی جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر منظر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ریڈیالوجسٹ کے ساتھ ساتھ جس طرح ریڈیالوجی میں ہم اندر چھپے ہوئے معاملات کو باہر نکالتے ہیں، اسی طرح ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی جتنی بھی ان کی تھاٹس ہیں وہ ہم ان سے نکلوائیں گے اور اپنے ہیلتھ پروفیشنل کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام، اور آج ہم ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں ریئل اسٹیٹ کو ہم نے کیوں بلایا، یا ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منظر عالم ریڈیالوجسٹ ہیں اور ساتھ میں ریئل اسٹیٹ بزنس کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور بزنس ڈیولپر بھی ہیں. ان کو بلانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جتنے بھی ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ دنیا میں بننے والی نئی عبادت کاریاں اور نئی جتنی ایڈوانسمنٹ ہیں وہاں پہ ان کے لیے کیا سکوپ ہے، اور یہ وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر ان کے لیے کس طرح کی کریشنز کرتے رہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں موقع دیا جا سکے تاکہ وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو محفوظ بھی کریں اور اپنا مستقبل جو ہے اس کو روشن بھی دیکھیں. اچھا سر، جیسے ہم نے روڈا کے اوپر پوری ایک تمہید باندھی، پراپر ہم نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ روڈا ہے کیا، دریائے راوی کا جب نام آتا لوگ ڈر جاتے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کو کیسے سیکیور کیا جائے، یہ ساری باتیں ہو گئی. اب جیسے ہم نے یہ بات کی کہ روڈا میڈیکل اربنائزیشن کمیٹی بنی، اب اس کمیٹی کے انڈر ظاہری بات ہے کالجز بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے، سوسائٹیز بنیں گی، تو وہ ہم لوگوں کو کس طرح سمجھائیں؟ یہ روڈا کو گائیڈ لائن دی جائے گی کہ یہ کسی بھی جگہ پہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دو ایلیمنٹس ہیں، ایک تو پروفیشنل ہے، دوسرا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہاؤسنگ ادھر کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا میں روڈا کا صرف چند مختصر ٹائم پہ میں بتا دوں کہ روڈا کی لوکیشن ایسی ہے، اسپیشلی جس جگہ پہ میں بات کر رہا ہوں فیز 1 کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ لاہور سیالکوٹ رنگ روڈ کے ساتھ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ واقع ہے. اور انٹرسٹنگلی سیالکوٹ سے 40 کلومیٹر، گجرانوالہ سے 40 کلومیٹر، شیخوپورہ سے 40 کلومیٹر اور لاہور سے کوئی 25 کلومیٹر. ٹھیک. تو یہ ایک سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہے ان 4-5 شہروں کا. ٹھیک ہے. جہاں پہ اگر کوئی بھی ہیلتھ انسٹیٹیوشن بنتا ہے تو ایون نہ صرف سیالکوٹ کے، گجرانوالہ کے، شیخوپورہ کے، بلکہ جو لاہور کے لوگ ہیں وہ بھی انٹرنیشنل معیار کی اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہیلتھ انسٹیٹیوشن قائم ہو رہی ہیں، تو وہ بھی علاج کے لیے وہاں جایا کریں گے. ٹھیک ہے. جب اتنے سارے ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنز بنیں گے تو ہمیشہ اچھا جو لائف سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کو ورک پلیس کے قریب ترین رہائش چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہیں پہ پھر ہم نے ڈاکٹروں کے لیے رہنے کے لیے ایک ہاؤسنگ کے بارے میں ڈسکشن کی، سوچا، ایک پلان بنایا اور اس کو متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم نے پٹ اپ کیا کہ جی اتنے سارے ڈاکٹروں کو آپ ادھر چاہتے ہیں آ کے کام کریں، تو کیا وہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ادھر آیا کریں گے. تو اس پہ غور و خوض کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹروں کے لیے ہاؤسنگ ڈیزائن کی اور الحمدللہ وہاں پہ ہم نے ڈاکٹروں کے لیے ایک اچھا پلان بنا لیا، اور بنانے کے بعد آج ہم اس کو ایکسیکیوشن کی فیز میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اچھا یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ روڈا سے اپروول ہو گئی، ان کو سارا ڈیزائن آپ نے بتا دیا. روڈا تو آلریڈی روڈا خود ایک اپروول اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. اور کہیں بھی اس میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ روڈا کی اپروول کے بعد ہی کوئی بات ہوتی ہے، بات چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں متعلقہ اداروں کو یعنی ان کے ساتھ میٹنگز ہو گئی، ان کی پلان میٹنگز ڈسکس ہو گیا. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی آپ ڈاکٹرز کے بارے میں اتنا زیادہ غور و خوض کر رہے ہیں اور ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹروں کے ہاسپٹل اچھے بننے چاہیے وہاں ان کے ساتھ ان کی رہائش بھی ان کے لیے وہاں بننی چاہیے. اور راوی جیسی پرفضا مقام پہ اگر کسی ڈاکٹر کا گھر بنتا ہے تو وہ اس کے لیے سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہم نے سنا تھا کہ سگنیچر ہیلتھ کیئر پلانز جو آپ نے بنایا تھا، یہ بیسیکلی بنانے کا کیا پرپس؟ دیکھیں کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم جو اپنا پلاٹ بیچتی ہے یا آفر کرتی ہے تو وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں، جن لوگوں نے پلاٹس لینے ہیں، ان کے بجٹ کو مد نظر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز کے لیے ہم نے اسپیشلی اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ
وہ لوگ جو دن رات محنت کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اس کو لیے ہم نے انتہائی آسان بنایا. ٹھیک ہے. سگنیچر اس لیے کہ یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے ہے یہ پلان جو ہے, اور اس میں 2 طرح کے ہم نے پیمنٹ پلان ڈیزائن کیے. ٹھیک ہے. ایک پیمنٹ پلان میں جس کو ہم ریگولر پیمنٹ پلان کہتے ہیں, اس میں ایک مناسب سے ڈاؤن پیمنٹ ہے, باقی 48 منتھس کی منتھلی انسٹالمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اس کو ایزی پیمنٹ پلان کہتے ہیں جس میں دیر از نو ڈاؤن پیمنٹ فار اے لمیٹڈ پیریڈ. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے دیتے جائیں گے. یہ ڈاکٹروں کے پرزور اصرار پہ ہم نے چند دنوں یا چند ہفتوں کے لیے ہم نے انٹروڈیوس کرایا. اس کا ایزی پیمنٹ پلان کہتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اس میں ڈاؤن پیمنٹ کوئی نہیں ہے. اس میں ایک ریگولر بیسس پہ 48 منتھس کی منتھلی فلیٹ منتھلی انسٹالمنٹس ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ہر ڈاکٹر آسانی سے اس کو پرچیز کر سکے اور اپنی انسٹالمنٹ دے اور پلاٹ کا مالک بن جائے. ٹھیک ہے. جی. اور وہ کنسٹرکشن بھی جو ہے جب اس کی انسٹالمنٹ کلیئر ہوں گی؟ نہیں, ایسا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ ود ان 6 months to 1 year ہم بیلٹ میں جا رہے ہیں, اور 1 سے 1.5 سال میں ہم پہلا بلاک دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. یعنی وہ بلاک بن چکا ہوگا اور جی وہ جی دے چکے جی جی ہم 2026 کے مڈ سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ وہاں پہ ڈاکٹروں کے گھر بنتے ہوئے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ جو پروجیکٹ ہوگا یہ کس نام سے ہوگا وہاں؟ یہ روڈا کا پارٹ ہے. روڈا بیسیکلی روڈا نے اپنے ایریاز کو بہت سارے ڈیولپرز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس کو روڈا اپنی سپرویژن میں وہ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ARD ڈیولپرز والے ہیں, یہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہ انہوں نے ڈاکٹرز کے لیے یہ پلان انٹروڈیوس کرایا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ سوسائٹی کس نام سے ہوگی؟ یہ سوسائٹی ARD ڈیولپرز کے نام سے یہ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور اس کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہوگا, یعنی یہ ARD از اے نیم, برانڈ. ARD نیم ہے اس کا, جی برانڈ نیم. ARD ڈیولپرز از اے برانڈ نیم. ٹھیک ہے. اور یہ جو جیسے وابلر ٹاؤن ہے, جیسے بیریئر ٹاؤن ہے, یا اس طرح یہ نام ہے. یعنی ARD بیسیکلی ڈیولپر ہے, اور اسی نام سے جو وہ سوسائٹی ہوگی جس میں ڈاکٹرز یہ پلاٹ جی ڈاکٹرز اپنے پلاٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندے آپ سے اپروچ کریں اس پلاٹ کے لیے یا اس کی انفارمیشن کے لیے, تو وہ کیسے کریں؟ جی, ہمارا ہیڈ آفس DHA فیز 8 میں ہے, اور وہاں پہ آپ ہمارے آفس تشریف لا سکتے ہیں, یا نیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر ہم نے ساری انفارمیشن پاس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لنک کریں, آپ ہمارے پیج پہ آ جائیں گے. ہمارے پیج پہ آ کے آپ اپنی جو ریکویسٹ ہمیں پٹ اپ کریں کہ آپ کس سائز کا پیمنٹ پلان چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں تھوڑا سا بتا دوں کہ صرف ڈاکٹرز کے لیے ہم, اگر کوئی ڈاکٹر جو ہمارے ایگریڈ پیمنٹ پلان ہے ان سے ہٹ کے کوئی پلان چاہتا ہے, کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں جی آج ہمارے پاس پیسے کم ہیں, آج سے 4 مہینے بعد زیادہ آ جائیں گے, 8 مہینے بعد زیادہ آ جائیں گے, تو ہم سلیکٹڈ کیسز میں اپون ریکویسٹ ہم پیمنٹ پلان کو ان کے لیے مولڈ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. یعنی اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, جو پلانز بنے ہوئے اس میں, یعنی اگر آپ نے 1 کنال 10 مرلہ یا اس طرح جو بھی ڈالا ہوگا, جی جی, اگر کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہے اور وہ اس سے زیادہ جگہ چاہتا ہے تو اس کو وہ بھی مل سکتا ہے. اچھا, اس میں چونکہ کوئی بھی اچھی کالونی دیکھیں تو عام طور پہ اس میں کنال کے پلاٹ زیادہ ہوتے ہیں, 10 مرلے کے کم ہوتے ہیں, 5 مرلہ نہیں ہوتا. تو ہم نے بھی یہی فارمیٹ رکھا ہوا ہے, یہاں پہ کنال کے پلاٹس زیادہ ہیں. اگر کوئی بندہ 1 سے زیادہ لینا چاہے, 2 کنال لینا چاہے, 3 لینا چاہے, تو ہم یہ آپشن دیں گے کہ جی وہ 1 سے زیادہ کنال بک کرے, اور ہم ان کی نمبرنگ اکٹھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ ریکویسٹ, ہاں جی, ایز اے اسپیشل کیس ہم یہ کرتے ہیں کہ جی جو لوگ سٹارٹ سے اس کو مینشن کر دیتے ہیں کہ جی ہم 2 پلاٹ لے رہے ہیں اور آپ نے ہمیں اکٹھا نمبر دینا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آن ریکویسٹ ہم ان کو اکٹھا نمبر لگا دیں گے. اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو فرنٹ زیادہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کنال کا فرنٹ ہوتا ہے 50 فٹ, تو 2 کنال کا فرنٹ ہوتا ہے 75 فٹ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کنال کے 2 لیتے ہیں تو ریٹ 19-20 کے فرق سے وہی ہوتا ہے, لیکن آپ کا فرنٹ 100 فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں اگر آپ نے کل کو بیچنا بھی ہے تو آپ اس کو 1 کنال کو بیچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دورس ایک ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جس میں وہ زیادہ فرنٹ کے ساتھ بہتر ڈیزائن کروا سکتے ہیں اپنے گھر کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ جیسے ہی یہ لوگ اس کو ایزی پلان کو یا جو پلان ہے اس کو وہ سمجھیں گے اور لیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد انہوں نے 4 ایئرز کے اندر یہ انسٹالمنٹ پوری کرنی ہے, جی, اور اس کے بعد وہ اپنا گھر بنا سکے. نہیں, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ 2026 میں بیلٹ میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم بیلٹ میں جاتے ہیں اٹ مینس کہ ہمارے پاس نقشہ اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب نقشہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جب ہم اناؤنس کرتے ہیں بیلٹ کو, تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ جاری ہوتی ہے. تو ہم 2026 اینڈ پہ ڈاکٹروں کے گھر بنتے ہوئے دیکھیں گے, یعنی اس بلاک میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو. جی, اور سب سے پہلا گھر انشاءاللہ تعالیٰ 2 کنال کا میں بناؤں گا.
ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر دوسرا یہ کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بن رہا ہوگا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی وہاں پہ اور کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی ان بلاکس کے اندر یا اس سوسائٹی کے اندر؟ انٹرنیشنل معیار کی تمام فیسلٹیز ہوں گی جی. کمیونٹی سینٹر ہوگا, جم ہوگا, پارکس ہوں گے, مسجد ہوگی, اسکول ہوگا, ٹھیک ہے, کیفیٹیریاز ہوں گے, ہر طرح کے اور جیسے کہ انٹرنیشنل برانڈز ہوں گے, اسٹینڈرڈ شاپنگ مالز ہوں گے جی. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ وہاں سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جیسے اچھا میں نے کہا نا یہ دبئی ہے, یہ منی دبئی ہے, ٹھیک ہے تو آپ اس کو دبئی سے کم تر نہیں پائیں گے, دبئی کے برابر ہی اس کو پائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو سر جیسے کنال کی ہم نے بات کی یا چھوٹے سائز کی بات کی, اگر کوئی پیرامیڈکس ہیں یا نیچے ہمارے وہ ساری عمر انہوں نے گزار دی ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ کام کرتے کرتے, تو ان کے لیے بھی کچھ ہے اس میں؟ 5 مرلے کے بڑے لمیٹڈ کچھ پلاٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ ہم پیرامیڈیکل اسٹاف کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے بھی پیمنٹ پلان اسی طرح جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے, ایزی پیمنٹ پلان ہے, ڈاؤن پیمنٹ کے بغیر ہے, اور 48 منتھس پہ وہ بھی ہے. لیکن بڑے چونکہ کسی بھی جگہ جب وہ ڈیزائننگ کرتے ہیں, جیسے آپ ڈی ایچ اے کو لے لیں, تو بعض دفعہ زمین کی کٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ 5 مرلے کے پلاٹ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہم پیرامیڈیکل اسٹاف کو یا وہ لوگ جو افورڈ نہیں کرتے ان کو وہ دیے جا سکتے ہیں. یعنی وہ کٹنگ کے دوران جو پیچھے نکلیں گے اس کو اس کو پیچھے نہیں کہتے جی. ٹھیک ہے, وہ بھی اسی جگہ پہ ہیں, سیم اسی ایریا دیکھیے میں جہاز میں بزنس کلاس بھی ہے, اکانومی کلاس بھی ہے, ٹھیک ہے ایک ہی جہاز جگہ اڑتا ہے ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی اڑتی جگہ ہے. ٹھیک ہے, جگہ وہی ہے, ہم اس کو پیچھے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, بلکہ وہاں 5 مرلے کی ویلیو شاید 10 مرلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ یعنی وہ پلاٹ نکلا ہے, جہاں وہ پلاٹ نکل آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بارے میں اب کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں بھی چل رہی ہوں گی کہ یہاں پہ فراڈ کا خطرہ, فائل کا خطرہ, نمبرنگ کا خطرہ, تو اس کو ہم کیسے یہ بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا. روڈا نے اپنا یہ سسٹم جو ہے نا وہ دبئی سے اس کو انفلوئنس ہو کے یہ سسٹم کو جو ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کسی بھی ڈیولپر سے خریدیں, الٹیمیٹلی بیلٹ کے اوپر آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا آپ کے ڈاکومنٹیشن روڈا کرے گا. ٹھیک ہے, روڈا چونکہ اتھارٹی ہے, میں فار ایگزامپل ARD ڈیولپر سے پلاٹ لیتا ہوں, تو ایک سرٹن پرسنٹیج کی جب پیمنٹ چلی جاتی ہے تو میری ڈاکومنٹیشن ARD سے روڈا میں شفٹ ہو جائے گی. روڈا مجھے ایک سیکیورٹی پیپر دے گا, ایک اپنا پیپر دے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ روڈا میری ملکیت کو آن کرتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اور روڈا میری ملکیت کا گارنٹر ہے. ٹھیک ہے, میرے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ میں اپنی انسٹالمنٹس کو ریگولر دوں, اور روڈا میری ملکیت اور میری پیمنٹس کا گارنٹر ہوگا, روڈا مجھے پلاٹ لے کے دے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فراڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جتنے پلاٹ ہیں اتنے کا NOC دیا جا رہا ہے, اتنے کا نقشہ پاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک فائل جو بکتی ہے اس کے پیچھے ایک پلاٹ کا آلریڈی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جی, یعنی اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ڈائریکٹ روڈا سے ہے. جی روڈا سے انیشل جو بھی ڈیولپر ہے وہ کرے گا, لیکن ایک پرسنٹیج پیمنٹ جانے کے بعد یہ معاملات روڈا کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ کی ٹرانسفر جو ہے نا وہ 50% یا 70% کے بعد روڈا کیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی ٹرانسفر ہی روڈا کرے گا, جیسے DHA کی ٹرانسفر ہے, تو آپ اتنے سیکیور ہیں جیسے DHA میں ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی روڈا از ایز سیکیور ایز DHA, ٹھیک ہے, کیونکہ روڈا گارنٹر ہے آپ کی انویسٹمنٹ کا, آپ کی ملکیت کا. آپ کے اوپر ایک ہی ذمہ ہے اس میں کہ آپ نے پیمنٹس کو ریگولر اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر روڈا آپ کی ذمہ داری لیتا ہے. ٹھیک ہے. جی, تو سر آپ ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اتنے ایکٹیو کیوں ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں, جو میری کمیونٹی ہے, تو اس لیے میں اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں ڈاکٹرز کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں, اور شاید میں جب اس فیلڈ میں آیا تو مجھے سب سے زیادہ رسپانس بھی ڈاکٹرز نے ہی دیا. ٹھیک ہے, تو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں ڈاکٹروں سے باہر نکل کر پبلک کے ساتھ یہ والا بزنس کروں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ اتنے ڈاکٹرز ہیں کہ سینکڑوں ڈاکٹرز میری فنگر ٹپس پہ ہیں. ٹھیک ہے, جو مجھ سے پراپرٹی خریدتے ہیں اور میرے ذریعے پراپرٹی بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں انہی کو کیٹر کروں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کے لیے بھی. بالکل ایسے ہی. جی. اچھا سر, ARD ڈیولپر جو ہیں یہ پہلے بھی کوئی پروجیکٹ کر چکے ہیں؟ جی بالکل, ان کی کافی لمبی ہسٹری ہے. انہوں نے جی کھاریا میں ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ڈلیور کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آرے والا میں اور انہوں نے وہاڑی میں ایک پروجیکٹ آج کل اس پہ کام کر رہے ہیں, اور آلموسٹ وہ بھی ڈلیوری سٹیج پہ ہے. ٹھیک ہے, تو کافی 20-25 سال کا ان کا پیچھے کیریئر ہے, جو کہ انتہائی اچھے نام سے یہ مارکیٹ. یعنی لاہور میں ان کا پہلا پروجیکٹ؟ لاہور میں ان کا, بلکہ روڈا میں ان کا پہلا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جی, اور روڈا دیتا ہی انہی لوگوں کو ہے. روڈا بیسیکلی روڈا شارٹ لسٹنگ کرتا ہے. روڈا نے اپنے جو حدود کے اندر صرف ان ڈیولپرز کو الاؤ کیا جن کی ساکھ بہت اچھی ہے, جن کا پیچھے کوئی تجربہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے, اور دوسری بات ہے کہ پورے روڈا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کہ روڈا کا سب سے امپورٹنٹ فیز 1 ہے ٹھیک ہے، جو ہمارے رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ہے اور جس پہ آج تک تمام ترقیاتی کام روڈا کی طرف سے مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو فیز 1 ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن پہ ARD ڈیولپرز ہیں. ٹھیک ہو جی گیا سر. تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ بڑی مزے کی اور مدلل گفتگو تھی. اور بہت شکریہ جناب. جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ہم نے کوشش ایسا تو ہی کی ہے. کہ ساری چیزیں ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. جی ڈاکٹر منظر عالم کا ہیلتھ پروفیشنلز کے نام کیا پیغام اور وہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں؟ چونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور میرا پورا سارا ٹائم جو ڈاکٹر کے ساتھ گزرتا ہے، تو میں ڈاکٹرز کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنے سرمایہ کو صرف زمین کی صورت میں محفوظ کرے. اور اس وقت روڈا ہی ایک واحد ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ آغاز ہے. یہاں پہ گروتھ کے 100 سے 200% چانسز ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی آباد کاری شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چہار باغ کے نام سے پوزیشن دیا جا چکا ہے اور چہار باغ کے بعد باقی ڈیولپرز جیسے ARD ڈیولپرز ہیں یا باقی اور بھی ہیں، یہ بھی اپنے جو سکیمز ہیں ان کا پوزیشن دینا انشاءاللہ تعالیٰ 2026 سے شروع کریں گے. تو گروتھ وہیں ہوتی ہے جہاں پہ ابھی پوزیشن کا سٹارٹ یا آغاز ہوتا ہے. تو میں ڈاکٹرز کو مشورہ دوں گا کہ یہاں پہ اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں تو اپنے سرمایہ کو انتہائی آسان اقساط کے ذریعے ARD ڈیولپرز کے پروگرام میں ایزی پیمنٹ پلان کے تھرو جو ڈاکٹرز کے لیے مخصوص ہے یا ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے مخصوص ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. میں شکر گزار ہوں اپنی سینئرز کا جنہوں نے مجھے بے انتہا سپورٹ دی اور مجھے بڑا زبردست رسپانس دیا. خاص طور پہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جنہوں نے پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ہے، انہوں نے مجھے رہنمائی دی اور مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں ان کی سوسائٹی کے ساتھ میں نے MOU سائن کیا ہے کہ میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو انتہائی آسان اقساط پہ ایزی پیمنٹ پلان پہ ARD کے تھرو ان کو پلاٹ لے کے دوں گا اور ان کے تمام معاملات کو بیلٹ اور پوزیشن تک انشاءاللہ تعالی ہم خصوصی طور پر لک آفٹر کریں گے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ہیلتھ پروفیشنلز کی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے اور دنیا میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے جو ہمارے نمائندے، ہمارے کولیگز، ہمارے بردر موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کیا پلانز بناتے ہیں، کس طرح ہمارے لیے سوچتے ہیں اور کس طرح ہیلتھ پروفیشنل کے لیے کہیں نہ کہیں جو سپیس ہوتی ہے اس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اس کو جو ہے وہ بک کریں اور پراپر ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی کیوری، کوئی تھیوری، کوئی سوال و جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو، کمنٹ باکس میں آئیں، نیگیٹو لکھیں یا پوزیٹیو لکھیں، لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں ہماری ریچ بڑھتی ہے. ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ پروگرام کو ایک اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر منظر عالم اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.